बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं DPN TV। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जिनके दिल में पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत है, और पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है ख़ुसूसी तौर पर उनके लिए उनके दिल में मोहब्बत है। और मैं कहता हूँ कि ये कहना बेजाना होगा कि वो एक दुनियावी फ़रिश्ते हैं, एंजल हैं। उनका काम है दुखी इंसानियत की खिदमत करना, और उनके लिए और बहुत से अल्फाज हैं जिनका चुनाव मैं कर सकता हूँ, लेकिन उनकी अपनी शख्सियत ही बहुत खूबसूरत है। तो आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हादी शहजाद साहब। हादी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी, बहुत शुक्रिया। कैसा गुजर रहा है आपके पाकिस्तान में? बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत वेलकम हो पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया जी। और आपकी शख्सियत के मुतालिक तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया है, मज़ीद आपसे 2-4 सवालात पूछता हूँ आपकी ज़िंदगी में और पाकिस्तानी अवाम के बारे में। जी अच्छा, सबसे पहले तो हादी साहब, ये जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर की कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अच्छा ऐलान किया है और उन्हें वोटिंग की एक ताकत और पावर दी है, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी ओवरसीज़ हैं और मुल्क से दूर हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको ये हक़ मिला है? जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी यकीनन इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत खुशी की लहर दौड़ गई है जब से ये अनाउंस हुआ है। उनको इस चीज़ का हक़ मिला है, और जैसा कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपनी आवाम से, अपने लोगों से, तो इस हक़ के मिलने से यकीनन वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और खुश भी बहुत हैं। अच्छा हाजी साहब, एक और छोटा सा सवाल कि जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं, क्या हमारे ग्रीन पासपोर्ट की जो इज़्ज़त कुछ मुल्कों में जो ब्रॉड हैं, आपको तो ज़्यादा इसके इल्म है, क्या बेहतर हुई है? कोई प्राइम मिनिस्टर को बेहतर समझा जाता है दूसरे मुल्कों में? जी, एज़ ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं, इस लिहाज से उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है। एक पाकिस्तानी बड़े फ़ख्र से ये खड़ा होके कह सकता है, अपने आप को एसोसिएट करता है पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर से। और चूँकि बैरूनी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक इज़्ज़त है, एक वक़ार है, कुछ ऐसे काम उन्होंने किए हैं जिनका लोगों को तो पता ही नहीं है, और अपने आप को एसोसिएट करना अच्छा लगता है और वो समझते हैं कि हमारे वक़ार में इजाफा हुआ है। कि पाकिस्तानी अब बड़े फ़ख्र से वहाँ जी रहे हैं और प्राउड फील करते हैं पाकिस्तानी होने पे माशाअल्लाह। जी बिल्कुल, अगर किसी के पास कोई चॉइसेस है तो हर पाकिस्तानी, हर बच्चा, हर बड़ा अपने आप को पाकिस्तान से इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से एसोसिएट करना समझता है कि वो उसको करना चाहिए और वो उसको अच्छा लगता है। अगरचे कि मेरा ज़ाती तौर पे किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बीइंग ए न्यूट्रल पर्सन भी मैं ये समझता हूँ कि इसमें लोगों की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है, और वो समझते हैं कि हम एक बेहतर मुल्क, एक अच्छे मुल्क से हमारी वाबस्तगी है, और एक ऐसा लीडर है जो इस वक्त लोगों की खिदमत कर रहा है, ख़ास तौर पे पिसे हुए तबके की, क्योंकि उनको वहाँ के लोग जो हैं वो समझते हैं कि कोई भी ऐसा जो अपने मुल्क के गरीब लोगों की, ऐसे लोगों की हेल्प करेगा, उनको ऊपर उठाएगा, तो यकीनन वो उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और उससे मोहब्बत का इजहार भी करेंगे। गुड जी। अच्छा हादी भाई, आपके पाकिस्तान में एक इमोशनल मोहब्बत है यहाँ के लोगों से, और आपकी एक जुस्तजू है कि आप दुखी इंसानियत के लिए कुछ कर सकें, और ऑफ द रिकॉर्ड आपने माशाल्लाह बहुत सारे काम भी यहाँ किए हैं और आप कर भी रहे हैं। और जिस तरह आप कोई पानी के मसाइल हैं मुख्तलिफ देही इलाकों में, तो आप मज़ीद इसको कहाँ तक बढ़ा रहे हैं और आपका क्या है आगे का लाहिब? जी, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी अगर ये दावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये दावा करता है कि मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है,
تو یہ اس کا دعویٰ سچ ثابت ہی تب ہوتا ہے کہ وہ اس کے غربا سے محبت کرے. اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی کی کتنی کنٹریبیوشن ہے, ان کی غربا سے محبت ہے. ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو بھی اس ملک میں آتا ہے تو لوگوں کی خدمت کر کے جاتا ہے. تو میں نے بھی اسی لیے ذاتی طور پہ, لوگ ذاتی طور پہ بھی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ اپنی کسی دوسری NGOs کے ساتھ مل کے بھی کرتے ہیں. اور میں بھی اس سلسلے میں اپنی ذاتی حیثیت میں جو بھی کچھ کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں. اس میں پانی کے جن علاقوں میں, جن غریب علاقوں میں پانی کے مسائل ہیں, لوگ گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں, ایسے علاقوں میں, اور جہاں پہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ان علاقوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی ہیلپ کر سکوں. اور اس کے علاوہ کھانے کے کچھ ایسے گاؤں جن کو میں نے وزٹ کیا ہے, وہاں پہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کھانا کھائیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں. تو میں جب گاؤں میں جاتا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ کے وہی کھانا سارے گاؤں کو, اس والی بستی کو میں کھلاتا ہوں, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور اس طرح کی خدمت اور اوورسیز پاکستانیز بھی کرتے ہیں. بلکہ میں ان کو آپ کے توسط سے انوائٹ کروں گا کہ جب بھی وہ پاکستان آئیں, اور آپ چھٹیوں پہ آتے ہیں, اور اپنی اس مصروفیت میں سے کچھ وقت نکال کے ایسے لوگوں کا, ایسے علاقوں کا دورہ ضرور کریں, اور جائیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, دیکھیں کہ وہ آپ کو کس طرح ویلکم کرتے ہیں. میں جن علاقوں میں گیا ہوں, لوگ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, کیونکہ لوگ انفارچونیٹلی یہاں کے کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جن کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں, اور وہ کوئی گاڑی لے کے جاتا ہے تو اس سے سہم جاتے ہیں. جب آپ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ نہیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں, ہم ذرا ڈیفرنٹ, ہم تو آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں, تو وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تو آپ کو ایک روحانی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے ان کی خدمت کر کے. اچھا, آپ نے آئندہ یعنی کوئی NGO کے بارے میں کسی سے جڑیں گے, یا کہ اسی طرح خود ہی اپنا ایک جو آپ نے قافلہ بنایا ہوا ہے, کچھ آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ شامل, تو اسی طرح رہیں گے, یا اس کو کسی NGO کی شکل میں آپ لائیں گے؟ نہیں, رفاہی ادارے کے نام سے میرا فوکس جو ہے نا, وہ لوگ ہیں, جیسا کہ 90 لاکھ کے قریب لوگ بیرون ملک ہیں پاکستانی, اور اس میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کسی نہ کسی NGOs کے ساتھ آلریڈی ایسوسیٹ ہیں. لیکن یہ جو کام ہے, جس میں سے خاص طور پہ بچیوں کی شادی والا میں نے کیا, دیکھیں NGOs کی طرف سے جن بچیوں کی شادی ہوتی ہے, وہ ساری زندگی ان کو تانا ملتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر میں, کہ آپ کی شادی ایک خیراتی ادارے نے کی ہے, تو وہ اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. میں جس طرح کرتا ہوں کہ میں خود اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی کے رشتہ دار یا دوست بن کے صیغہ راز, میں چاہتا ہوں کہ خدمت ایسی ہونی چاہیے جو مخفی رکھ کے ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے. اور یہی پیغام میں بیرون ملک اپنے پاکستانی بھائیوں کو دیتا ہوں کہ جب بھی وہ آئیں, بہت کم پیسے لگتے ہیں, آپ 2-4 بچیوں کی شادی آرام سے کر سکتے ہیں, اور اس کو مخفی رکھ کے اس کے والدین یا رشتہ داروں کو آپ اس کے دوست بن کے اس شادی میں صرف شامل ہو جائیں, ان کے کھانے کا انتظام کروا دیں, کیا انہوں نے کیا تھوڑا بہت وہ جہیز کا کر دیں, اور ان کی رخصتی کر دیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کئی بیٹیاں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں بیٹھے, بالکل ان کا, ہاں, غریب لوگ بیچارے کھانا نہ کھلانے کی, جہیز نہ دینے کی وجہ سے وہ ساری عمر کے لیے بیچاری رہ جاتی ہیں. اچھا ہادی صاحب, آپ کا زیادہ فوکس کن علاقوں میں ہے, پنجاب کے, سندھ کے, یا پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں؟ آپ کدھر کرتے ہیں اس وقت؟ جو میں نے کام کیا ہے وہ سندھ کے تھرپارکر علاقہ میں کیا ہے, KPK میں دامان کا علاقہ ہے, وہاں پہ لوگ پانی کی اس کا قلت کا شکار ہیں, ان علاقوں میں کیا ہے. اور پنجاب کی اب کچھ, چونکہ میرے یہاں کے جو دوست ہیں وہ وزٹ جب گاؤں کو کرتے ہیں, مثلا ایک گاؤں میں ہم گئے, میں نے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ وہ بچی کا باپ آ کے رو پڑا. وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں, یہ 2 بچیاں ہیں میری, دن میں نے رکھے ہوئے تھے, آپ نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں 10 بندوں کو کھانا کھلاؤں اور وہ آ کے میری بیٹیوں کو لے جائیں, اور میں مجبور ہوں, میں کیا کروں. ایک اور علاقے میں گیا عبدالحکیم کے ساتھ, ایک گاؤں ہے وہاں پہ, وہ بندہ اصغر علی اس کا نام تھا, مجھے اس نے ہاتھ سے پکڑا اور سامنے بالکل مسجد میں لے گیا, اور کہنے لگا کہ وہ دیکھو, وہ ہے پھٹا جس پہ آخری سفر کے نہلانا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس پھٹے پہ میں نہلا سکتا ہوں کسی کو, یعنی وہ بھی نہیں. اور مجھے آنکھوں میں میں اتنا پریشان ہوا کہ یہ دیکھیں, اب جن کے پاس یہ پھٹا تک نہیں ہے نہلانے کا,
اور ان کی کیا مالی حالت ہوگی, کیا ان کی جو ہے نا وہ کیا خوراک کی اور کیا پانی کا, غربت کی آخری لکیر سے بھی نیچے ہے. بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ کہ پھر میں ان گھروں میں گیا, ہر دروازے پہ گیا, لوگوں کو میں نے دیکھا, اور میں نے نوٹ وہاں پہ دیکھا کہ ایک ماں نے چولہا جلایا ہوا تھا اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا, اور بچے آس پاس کھڑے تھے, اور وہ بہلا رہی تھی کہ وہ نہیں ہے, اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ شاید ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں, ان کو گاؤں کے کھانے کا انتظام کیا, ان کے پاس اتنے وہ نہیں تھے, اور بچے رو رہے تھے. اور دوسری بات یہ بھی میں نے نوٹ کی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے بچے 8 9 10 اس سے کم کسی کے بچے نہیں ہیں, تو تعلیم کی بھی بہرحال وہ کمی ہے. ظاہر ہے کہ میں ذاتی طور پہ ایسے وہ تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگر کوئی مطلب گورنمنٹ اگر اس طرف بھی توجہ دے, تھوڑی سی ان کو ایجوکیٹ کریں کہ بچے اگر غربت ہے, گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں, تو بچے 9 10 نہیں ہونے چاہیے. بچوں کے ذرا اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی ایک چیز ہے جو اس پہ کنٹرول کریں. ہاں جی بالکل کم بچے پیدا کریں جی, تاکہ آپ کے وسائل نہیں ہیں تو کم ہی ہوں, زیادہ ہیں تو پھر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ادروائز تو بچوں کو بیچاروں کو نہ ایجوکیشن ہے نہ کھانے پینے کا معاملہ. اچھا سر, لاسٹ میں آپ سے سوال میں یہ کروں گا کہ آپ کیا اپنے لوگوں کو یہ میسج دیں گے یا کچھ حکومت وقت سے بھی کہیں گے کہ ان لوگوں کا خیال کریں؟ جی, حکومت وقت سے بھی تو یقیناً خواہش تو یہی ہے کہ اللہ کرے حکومت سٹرونگ ہو اور اس قابل ہو کہ جس طرح کا بیان کیا جاتا ہے کہ نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا جائے اور ان کی خدمت کی جائے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو, لیکن میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس ملک میں, اپنے ملک میں رہتے ہیں, اور وہ اپنا پیسہ ایسی فضول چیزوں پہ خرچ کر دیتے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی روحانی تسکین نہیں ملتی. میں ان کو یہ گزارش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ اس تجربے کو کر کے تو دیکھیں. کوئی جن کی مالی حیثیت اچھی ہے, جو کر سکتے ہیں, اس میں غریبوں کے ساتھ جا کے اپنے, کچھ نہیں ہوتا آپ کی گاڑی کو, کوئی فرق نہیں پڑتا, جا کے لے جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, کھانا کھائیں, کچھ نہیں ہوگا. اور آپ کو جو تسکین وہ ملے گی, شاید آپ جو پیسہ لٹا کے کرنا چاہتے ہیں اس سے وہ نہ ملے. ایک تو یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا کوئی اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں ایسے نیک کاموں کے لیے. دوسرا, اوورسیز پاکستانی, کیونکہ 90 لاکھ پاکستانی فلائٹیں بھر کے آتی ہیں اور واپس جاتی ہیں. اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ میری اپنی بیٹی 8 سال کی ہے, وہ کہتی ہے کہ پاپا جب نیکسٹ ٹائم آپ نے جانا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے, اور میں ڈور ٹو ڈور جاؤں گی, اور میں آپ کے ساتھ لوگوں کی جو ہے نا وہ کروں گی. اس طرح کے اور بے شمار بچوں سے میں ملا, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پاکستان, ہمارا بچوں تک اور فیملیز تک, اور خاص طور پہ میں بچوں کو مخاطب ہوں, اپنے پیرنٹس کے ساتھ جب بھی وہ پاکستان آئیں, اپنے والدین کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم کاغان, ناران, ادھر ہر جگہ پہ جائیں گے, لیکن 1 یا 2 دن اس کام کے لیے اسپیئر کریں. ہم جاتے ہیں غریبوں کے علاقوں میں, اور وہاں پہ جا کے 1 دن ان کے ساتھ گزارتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں. اور پھر دیکھیں, آپ اس کی بے شک ویڈیو بنائیں اور جائیں اور اپنے اسکول میں جا کے دکھائیں. آپ کے ٹیچر بھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے, آپ کے فرینڈز بھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے, اور آپ کو اس کی روحانی تسلی بھی ہوگی, اور آپ کے پیرنٹس میں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں بھی اس چیز کی برکت ڈالے گا. ماشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ تھے جناب ہادی شہزاد صاحب, اور ان کی آپ نے خوبصورت گفتگو اور ان کے دل کی جو یہ ان کی وش ہے کہ وہ اس ملک میں کچھ غریبوں کے لیے کریں, اور ان کا میسج اپنے جو اوورسیز بھائی بھی ہیں ان کے لیے بھی تھا کہ جب بھی وہ پاکستان آئیں تو کم از کم 2 سے 4 دن ان غریبوں کے لیے نکالیں, اور ان کے لیے نکالیں جن کے پاس روٹی کا نوالا نہیں ہے, جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے, جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے, ان کی بیٹیاں ان کی دہلیز پر بوڑھی ہو جاتی ہیں. یہ ان کے لیے میسج ہے کہ وہ بھی اپنے 2-4 دن جو ہیں ان غریبوں کے لیے ضرور نکالیں, اور ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ایک ہادی بھائی ہیں تو اس طرح کے جو 90 لاکھ ہمارے اوورسیز ہیں, اگر وہ پاکستان میں آ کر اس طرح کے اقدام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہوگا جب پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا بھی ہوگا, اور ایسی غربت جو ہے وہ مٹ جائے گی. پاکستان زندہ باد.